बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन सबा कला शादर में अहमद बिन अताश के पास बैठा था। अहमद बिन अताश जिस तरह उस कले का वाली बना था वो पहले बयान किया जा चुका है। वो हसन बिन सबा को बता चुका था कि उसने उस कले पर किस तरह कब्जा किया है। लेकिन हसन इब्ने अताश ने कहा, लोग कहते हूँ कि अहमद बिन अताश बहुत बड़ा फरेबकार था जो कले का वाली बन गया है। मैं कहता हूँ कि जो ताकत तुम में है वो मुझ में नहीं है। तुम उन चंद एक लोगों में से हो जिन्हें खुदा एक खास ताकत देकर दुनिया में भेजता है। उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि मुझ में कोई माफूकुल फितरत ताकत है, लेकिन मुझे ऐसी रहनुमाई की ज़रूरत है जिससे मैं जान सकूं कि ये ताकत क्या है और उसे किस तरह इस्तेमाल करूं। वो ताकत तुम अपने साथ ले आए हो, अहमद बिन अताश ने कहा। वो तो मैं जानता हूँ, हसन बिन सबा ने कहा, वो मेरे अंदर मौजूद है। नहीं हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर की ताकत की बात नहीं कर रहा। मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ आई है। क्या नाम है उसका? फरा। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम उस लड़की के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते? हाँ उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने कहा, मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। कहते हैं औरत मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है, अहमद बिन अताश ने कहा। वो गलत नहीं कहते। हसीन औरत बहुत बड़ी ताकत है, दिलकश औरत एक नशा है। औरत की दिलरुबाई ने पत्थर दिल बादशाहों के तहते उल्टे हैं। तुम इस ताकत को इस्तेमाल करोगे। मैंने तुम्हें सजा बिनते हारस और मुसैलमा की कहानी सुनाई है। सजा ने इतना बड़ा लश्कर किस तरह इकट्ठा कर लिया था। उसने कई कबीलों के सरदारों को किस तरह अपना पैरोकार बना लिया था, सिर्फ इसलिए कि वह हसीन औरत थी। वो नशा बनकर आदमी पर तारी हो जाती थी। लेकिन उस्ताद मोहतरम, हसन बिन सबा ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो एक मर्द से मार खा गई थी। नहीं हसन, अहमद बिन अताश ने कहा, मुसैलमा ने उसे 3 रोज अपने खेमे में रखकर उसे अपनी बीवी बनाए रखा था। ये उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, और अगर गौर करो तो उसके बाद ही मुसैलमा का जवाल शुरू हुआ था। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि जो ताकत तुम अपने साथ लाए हो, इससे तुम्हें खुद किस तरह बचना है और उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। क्या आप मुझे इल्म सहर भी सिखाएंगे? हसन बिन सबा ने पूछा। हाँ, अहमद बिन अताश ने जवाब दिया, वो तो मैंने तुम्हें सिखाना ही है, लेकिन ये ख्याल रखो हसन, सहर के अलावा कुछ पुरस्रार अलूम और भी हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक इल्म के भी माहिर हो जाओ तो मोजज़े करके दिखा सकते हो, लेकिन भरोसा उसी ताकत पर करना जो तुम्हारी अपनी है। अपनी रूहानी कुव्वतों को बेदार करो तो फिर तुम देखोगे कि मोजज़े किस तरह होते हैं, लेकिन हमें किसी और कुव्वत की ज़रूरत है। अहमद बिन अताश ने उसके साथ तकरीबन वही बातें की जो उससे पहले इब्ने अताश और फिर एक और दरवेश उसके साथ कर चुके थे। अहमद बिन अताश ने उसे एक बात यह बताई कि इस इलाके में जो छोटे बड़े कले हैं उन पर कब्जा करना है। मैंने तुम्हें कुछ तरबियत देनी है, अहमद बिन अताश ने कहा, और तुम्हें तैयार करना है कि किसी तरह सल्जूकियों की हुकूमत में दाखिल हो जाओ। वहां तुम्हें कोई ओहदा मिल जाए, फिर वहां तुमने हाकिमों के हलके में अपने हम ख्याल पैदा करने हैं और फिर सल्जूकियों की जड़ें काटनी हैं। उसी रात से अहमद बिन अताश ने हसन बिन सबा और फरा को तरबियत देनी शुरू कर दी और उन्हें इस तरह के सबक देने लगा कि अपने खम ख्याल किस तरह पैदा करने हैं। उसने देखा कि फरा कुछ झिम्पी हुई सी थी। देख लड़की, अहमद बिन अताश ने फरा से कहा, हमने तुझे हर किसी मर्द का खिलौना नहीं बनाना। जरा सोच, पौधे के साथ एक फूल है, उसे न जाने कितने लोग सूंघते हैं, लेकिन फूल की खुशबू और ताजगी खत्म नहीं होती। हमने तुझे ऐसा ही फूल बनाना है, लेकिन हम तुझे ऐसा फूल नहीं बनने देंगे जिसे शाख से तोड़ लिया जाता है। शाख से टूटा हुआ फूल मुरझा जाता है या पत्ती पत्ती होकर मसला जाता है। मैं तुझे ये तरीका बताऊंगा कि तू किस तरह शाह के साथ लगी रहेगी और तेरी खुशबू और ताजगी हमेशा जिंदा रहेगी। दास्तान गो ने खैर और शर की इस दास्तान को कला शादर तक पहुंचाया था। उस कले पर एक इस्माइली अहमद बिन अताश ने एक बड़ी हसीनो जमील दोशीज़ा जरीन के जरिए कब्जा कर लिया था। कला फौज फतह किया करती है, कले का मुहासरा किया जाता है, मुहासरा तूल भी पकड़ लिया करता है। कले में दाखिल होने के लिए कमांद फेंकने और दरवाजे तोड़ने की कोशिशें होती हैं। ऊपर से तीरों और बर्चियों का मींह बरसता है। मुहासरा करने वाले लहूलुहान होते हैं, तड़पते हैं और मरते हैं, और खून के दरिया बहाकर एक कला सर होता है। लेकिन कला शादर एक नोहेज लड़की ने बड़े ही प्यारे अंदाज से कले के वाली की चहेती बीवी बनकर फतह कर लिया। उस वाली कला का नाम जाकर था, जिसकी तफसीली दास्तान रोमान पहले सुनाई जा चुकी है। कला अहमद बिन अताश के कब्जे में आ गया। पहले बयान हो चुका है कि हसन बिन सबा उस कले में किस तरह पहुंचा था। उसके साथ फरा नाम की एक लड़की भी थी। हसन बिन सबा और फरा इस मोहब्बत की जंजीरों में बंधे हुए थे जिसका ताल्लुक दिलों और रूहों से होता है। अहमद बिन अताश ने दोनों की तरबियत शुरू कर दी थी। यह भी बयान हो चुका है कि अहमद बिन अताश ने उन तमाम इस्माइलियों को जो कला शादर के कैद खाने में बंद थे रिहा कर दिया था और फिर काफिले लूटने लगे।
راہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ حسن بن صبا اس استاد کی شاگردی میں کتنا عرصہ گزار چکا تھا۔ غالباً 2-2.5 سال گزر گئے تھے۔ ایک تو حسن بن صبا دنیا میں آیا تو شیطانی اوصاف اپنے ساتھ لایا تھا، اس کے بعد اس نے انہی اوصاف کو ابھارا، اور پھر ابن عطاش اور احمد بن عطاش نے ان اوصاف کو پختہ تر کر کے اسے پکا ابلیس بنا دیا تھا۔ اسے علم سحر بھی سکھا دیا، اور غالباً اسے احمد بن عطاش کچھ ایسی تربیت بھی دے رہا تھا جو زمین دوز تحریب کاری کے لیے کارآمد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اسلام ہی رہنے دیں، لیکن اللہ کے اس دین کو اپنے نظریات اور اپنی نفسانی خواہشات کے سانچے میں ڈھال لیں۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو ان لوگوں نے زمین کے نیچے جا کر لڑنی تھی۔ کسی عمارت کو گرانا ہو تو اسے اوپر سے نہیں توڑا جا سکتا، وقت لگتا ہے، اور توڑنے والے مڈیر کی 1-2 اینٹیں ہی اکھاڑ پھینکیں تو پکڑے جائیں گے، اور عمارت کی بنیادوں میں پانی چھوڑ دیا جائے تو عمارت ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے، اور لوگ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ عمارت کی بنیادوں میں پانی چلا گیا تھا۔ اسلام کی فلک بوس عمارت کو مسمار کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ اس طریقہ جنگ کے لیے ہتھیاروں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی مال و دولت کی ہوتی ہے۔ اس میں انسان خریدے جاتے ہیں، دینداروں کے دین و ایمان کی قیمت دی جاتی ہے۔ احمد بن عطاش نے زر و جواہرات کی فراہمی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ سلطنت اسلامیہ میں قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ کبھی کا ختم ہو چکا تھا۔ کوئی لٹیرا رہزنی کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ قافلے کے ساتھ بے شمار لوگ ہوتے تھے۔ اکیلا آدمی مال و دولت لیے پا پیادہ دشت و بیابان میں بے دھڑک سفر کرتا تھا، اور سلجوقی تو اس معاملے میں اور زیادہ سخت تھے۔ لیکن سلجوقی سلطان ملک شاہ کے دور میں آ کر قافلے لوٹنے لگے۔ یہ سراغ نہیں ملتا تھا کہ اچانک لٹیروں کے یہ گروہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ یہ تو تاریخ سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ سرکاری طور پر اس کا کیا سدباب ہوا تھا۔ البتہ یہ واضح ہے کہ قافلوں کی آمد و رفت تقریباً بند ہو گئی تھی۔ ایک روز احمد بن عطاش سے ملنے ایک آدمی آیا۔ حسن بن صبا بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے جو ہی احمد بن عطاش کو اس آدمی کی اطلاع دی تو احمد بن عطاش نے چونک کر کہا، اسے جلدی اندر بھیجو۔ خوش آمدید میرے بھائی، احمد بن عطاش نے اس آدمی کو دیکھتے ہی پرمسرت لہجے میں پوچھا۔ بیٹھنے سے پہلے یہ سناؤ کہ کوئی خوشخبری لائے ہو؟ بہت بڑی خوشخبری، اس آدمی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، اور جوں جوں یہ قافلہ آگے بڑھتا آ رہا ہے اس کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مال و دولت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حسن بن صبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے جو قافلے کی خبر لایا تھا یہ بتانا شروع کر دیا کہ قافلہ کہاں ہے اور یہ کس راستے پر جا رہا ہے۔ یہ راستہ شاہ در سے بہت دور سے گزرتا تھا۔ وہ علاقہ پہاڑی بھی تھا، اور یہ پہاڑ اور وادیاں درختوں سے اٹی پڑی تھی، اور جو علاقہ میدانی تھا وہ سب جنگلاتی تھا۔ چونکہ قافلے جو پہلے لٹ چکے تھے وہ شاہ در سے بہت دور لٹے تھے، اس لیے کسی کو ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ قافلے لوٹنے والے احمد بن عطاش کے آدمی ہیں، اور یہ ساری دولت احمد بن عطاش کے قبضے میں جا رہی ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس قافلے میں کیا کچھ ہے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اس شخص نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ میں نے اس قافلے کے ساتھ 2 پڑاؤ سفر کیا ہے، اور پوری تفصیلات اپنی آنکھوں دیکھ کر اور کچھ قافلے والوں سے سن کر آیا ہوں۔ ہمیں تم جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ حسن بن صبا نے کہا۔ اب بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو؟ زیادہ تر تاجر ہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ ان میں بعض تو بہت ہی امیر کبیر لگتے ہیں، 20-20 30-30 اونٹوں پر ان کا مال جا رہا ہے۔ مال کیا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ اناج بھی ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ کپڑا ہے، چمڑا ہے، اور سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں۔ چند ایک کنبے بھی قافلے کے ساتھ ہیں۔ نوجوان لڑکیاں بھی ہوں گی؟ حسن بن صبا نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، اس شخص نے جواب دیا۔ 7-8 اچھی خاصی خوبصورت اور مہیز لڑکیاں ہیں، چھوٹی عمر کی بچیاں بھی ہیں۔ یہ تو اور زیادہ اچھا ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ ہمیں پنیری چاہیے جسے ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے وہاں لگا دیں گے، اور اپنے انداز سے اس کی آبیاری کریں گے۔ سوچنے والی ایک بات ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ کئی ایک قافلے لوٹے جا چکے ہیں، پھر ان تاجروں وغیرہ نے یہ جرت کیسے کی ہے کہ وہ اتنا مال و دولت اور اتنا بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں؟ شاید ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کچھ عرصے سے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ بند ہے، اس لیے لٹیرے کسی اور علاقے میں چلے گئے ہوں گے۔ میرا خیال کچھ اور ہے، قافلے کی خبر لانے والے آدمی نے کہا۔ قافلے میں جو کوئی بھی شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اور برچھی لازمی طور پر ہونی چاہیے، اور اس میں حملے کی صورت میں لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پڑاؤ ہوتا ہے وہاں کئی ایک نوجوان رضاکارانہ طور پر پورے پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرے دیتے ہیں۔ قافلے میں نوجوان آدمیوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قافلے کے ساتھ حفاظت کا انتظام بھی موجود ہے، اس آدمی نے کہا۔ اس لیے ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔
اور سب سے بڑی ضرورت احتیاط کی ہے۔ ہاں، یہ سوچنے والا معاملہ ہے، احمد بن عطاش نے کہا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ ہم اس قافلے کو محافظ دیں گے، حسن بن صبا نے کہا اور قافلے کی خبر لانے والے آدمی سے مخاطب ہوا، تم کچھ دیر میرے پاس بیٹھنا اور استاد محترم، یہ کوئی پریشان کرنے والا معاملہ نہیں۔ اس شخص نے بتایا کہ اس وقت تک قافلے کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے اور جس بستی اور شہر کے قریب سے یہ قافلہ گزرتا ہے اس میں لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں، احمد بن عطاش نے کہا، ایک عرصے بعد لوگوں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، اس لیے لوگ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ یہ قافلہ منزل پر نہیں پہنچنا چاہیے، حسن بن صبا نے کہا، اسی لیے تو میں اتنی دور سے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا، مجھے فوراً بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے جلدی روانہ ہو جانا چاہیے۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صبا نے اسے ہدایات دینی شروع کر دی۔ یہ شخص گھوڑے پر سوار قلعے سے اس طرح نکلا کہ کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ یہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ٹیکریوں اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے فوراً بعد احمد بن عطاش نے اپنے 2 خاص مصاحبین کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دی۔ دونوں بڑی تیزی سے چلے گئے۔ پہلے تو وہ شاہ در میں کچھ لوگوں سے ملے اور پھر دیہات میں نکل گئے۔ اسی شام کو سورج غروب ہونے کے بعد شاہ در سے 7-8 میل دور کم و بیش 50 گھوڑ سوار اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد بن عطاش کی ہدایات کے مطابق اپنا ایک امیر یا کمانڈر مقرر کر لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف سے قافلے نے گزرنا تھا۔ انہیں راستہ وغیرہ سمجھا دیا گیا تھا۔ ان کے سامنے 2-2.5 دنوں کی مسافت تھی۔ قافلے کا راستہ وہاں سے تقریباً 60 میل دور تھا۔ اس وقت تک قافلے کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس میں بوڑھے آدمی بھی تھے، بوڑھی عورتیں بھی تھیں، جوان اور نوجوان لڑکے زیادہ تھے، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے، اونٹ بے شمار تھے۔ تجارتی مال اور گھریلو سامان سے لدی ہوئی 4-5 بیل گاڑیاں اور مال بردار گھوڑا گاڑیاں بھی تھیں۔ قافلے کے زیادہ تر آدمی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک پڑاؤ سے علل صبح قافلہ چلا۔ ابھی چند میل ہی طے کیے ہوں گے کہ قافلے کے آگے آگے جانے والے رک گئے۔ ڈاکو ڈاکو، قافلے کے آگے سے بڑی بلند آواز سے اعلان ہوا، ہوشیار ہو جاؤ جوانوں، ڈاکو آ گئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ قافلے کی لمبائی 1 میل سے کہیں زیادہ تھی۔ اعلان کئی بار دہرایا گیا۔ اس کے جواب میں قافلے میں جتنے بھی نوجوان لڑکے، جوان اور ادھیڑ عمر آدمی تھے، تلواریں اور برچیاں تان کر ایسی ترتیب میں ہو گئے کہ قافلے کو محاصرے میں لے لیا۔ تب پتہ چلا کہ قافلے میں کئی ایک ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمانیں اور تیروں سے بھری ہوئی ترکشیں ہیں۔ لڑکیوں اور بچیوں کو درمیان میں کر لو، اور اعلان ہوا کہ کچھ آدمی لڑکیوں کے ساتھ رہیں۔ ایک طرف سے کم و بیش 50 گھوڑ سوار قافلے کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے آنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حملہ کرنے نہیں آ رہے۔ ان کے پاس تلواریں تھیں، لیکن تلواریں نیاموں میں تھیں۔ بعض کے پاس برچیاں تھیں اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس جنگی کلہاڑے تھے۔ گھوڑوں کی رفتار حملے والی یا ہلہ بولنے والی نہیں تھی۔ وہ جب قریب آئے تو ان کے آگے آگے جو 2 سوار تھے ان دونوں نے ہاتھ اوپر کر کے لہرائے، جو ایک پرامن اشارہ تھا۔ قافلے میں جو تیر انداز تھے وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور کمانوں میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ ہم دوست ہیں، آنے والے ایک سوار نے کہا، ہمیں دشمن نہ سمجھو۔ پھر وہیں رک جاؤ، قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا، صرف ایک آدمی آگے آ کر بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ ہمارے تیر اندازوں کو، تیز زنوں اور برچی بازوں کو دیکھ لو۔ تم اتنے تھوڑے ہو کہ تھوڑی سی دیر میں تم اپنے خون میں ڈوب جاؤ گے، اور تمہارے گھوڑے اور ہتھیار ہمارے پاس ہوں گے۔ مشکوک گھوڑ سواروں کے آگے آگے آنے والے دونوں سواروں نے پیچھے مڑ کر اپنے ہاتھ اٹھائے، جو اشارہ تھا کہ باقی سوار پیچھے ہی رک جائیں۔ تمام سوار رک گئے اور یہ دونوں سوار قافلے کے قریب آ گئے۔ اب بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ قافلے کے اس معزز آدمی نے کہا جس نے اپنے آپ کو خود ہی میر کارواں بنا لیا تھا۔ ڈرو نہیں دوستو، ایک سوار نے کہا، ہم پیشہ ور لوگ ہیں، ہمارا پیشہ امیر لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم میں اتنی جرت اور طاقت نہیں کہ اتنے بڑے قافلے پر حملہ کریں۔ ہمیں پتہ چلا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قافلوں کو لوٹنے والے بھی موجود ہیں، تو ہم نے اپنے ان دوستوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ چلو اس قافلے کے پیچھے جاتے ہیں اور امیر لوگوں کو حفاظت مہیا کریں گے اور حلال کی روزی کمائیں گے۔ تمہارا سفر ابھی بہت لمبا باقی ہے، قافلے پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ہماری التجا ہے کہ ہمیں قافلے کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے چلو، ہم راتوں کو پہرا بھی دیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ میرے کارواں نے کہا، کیا تم انہیں اپنی حفاظت خود کرنے کے قابل نہیں سمجھتے؟ نہیں، ایک سوار نے جواب دیا، ان میں ہمیں ایک بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس نے کبھی لڑائی لڑی ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے
کہ قافلوں کو لوٹنے والے لڑنے اور مارنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ تمہارے ان آدمیوں نے جب اپنے ساتھیوں کے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے دیکھے تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ ہمیں اپنا محافظ بنا کر اپنے ساتھ لے چلیں، ہم اتنی زیادہ اجرت نہیں مانگیں گے جو تم دے ہی نہ سکو۔ تم میں بڑے بڑے امیر تاجر بھی ہیں، جوان لڑکیوں کے باپ بھی ہیں، اور پھر آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ آپ سب مل جل کر ہمیں اتنی سی اجرت تو دے ہی سکتے ہو جس سے کچھ دن ہمارے بچے بھی روٹی کھا لیں گے۔ ایک بات میں بھی کہوں گا، دوسرے سوار نے کہا، اگر آپ ہمیں حلال روزی مہیا نہیں کریں گے اور ہمیں کہیں سے بھی روزی نہیں ملے گی تو ایک روز ہم بھی رہزنی شروع کر دیں گے اور قافلوں کو لوٹنے کا گروہ بنا لیں گے۔ روزی دینے والا خدا ہے، ایک بزرگ نے آگے آ کر کہا۔ میرے ہم سفروں، معلوم ہوتا ہے خدا نے ان کی روزی ہمارے ذمہ کر دی ہے۔ نہ جانے یہ بیچارے کتنی دور سے ہمارے پیچھے آئے ہیں اور یہ حلال کی روزی کے پیچھے آئے ہیں۔ انہیں مایوس نہ کرو اور ان کے ساتھ اجرت طے کر لو۔ انہیں ساتھ لے لینے سے ہماری حفاظتی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ان سے بات کر لو۔ ان سے اجرت پوچھی گئی جو انہوں نے بتائی اور ان کے ساتھ سودا طے کر لیا گیا۔ ان محافظ سواروں نے دو شرطیں پیش کی، ایک یہ کہ انہیں اجرت پیشگی دے دی جائے اور دوسری یہ کہ ان کا کھانا پینا قافلے کے ذمہ ہوگا۔ ان کی دونوں شرطیں مان لی گئیں۔ قافلے کے ہر فرد نے اتنی رقم دے دی جو حساب کے مطابق ہر ایک کے ذمہ آتی تھی۔ قافلہ چل پڑا۔ ان 50 محافظوں نے اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کر لیا کہ کچھ قافلے کے آگے ہو گئے، کچھ قافلے کے پیچھے، اور باقی کچھ دائیں اور کچھ بائیں ہو گئے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور وہ پیشہ ور چوکیدار اور محافظ ہیں۔ پہلا پڑاؤ آیا تو ان میں سے بہت سے آدمیوں نے رات بھر دو دو ہو کر پڑاؤ کے چاروں طرف پہرا دیا۔ اس سے قافلے والے ان سے مطمئن ہو گئے اور متاثر ہو گئے۔ اگلی رات بھی انہوں نے اسی طرح پہرا دیا۔ تیسرے پڑاؤ تک پہنچتے قافلے میں 150-200 مزید افراد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ قافلہ ایک اور پڑاؤ کے لیے رک گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لوگ رات بسر کرنے کے لیے اپنے اپنے انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ عورتیں کھانا تیار کرنے لگیں۔ پانی کی وہاں کوئی قلت نہیں تھی۔ علاقہ سرسبز اور پہاڑی تھا۔ پہاڑیاں ذرا پیچھے ہٹی ہوئی تھی اور ان کے درمیان ہری بھری گھاس کا میدان تھا۔ قریب ہی سے شفاف پانی کی ندی گزرتی تھی۔ پڑاؤ کے لیے یہی جگہ موزوں تھی۔ قافلے والے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ کھانا کھا کر لیٹے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ محافظ سوار پہرے پر کھڑے ہو گئے اور ہر رات کی طرح پڑاؤ کے ارد گرد گھوم پھر کر پہرا دینے لگے۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تھوڑی دور سے الو کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک الو پڑاؤ کے بالکل قریب سے بولا۔ ایک بار پھر دور کے الو کی آواز آئی۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 50-60 گھوڑ سوار قافلے کے پڑاؤ کی طرف آ رہے تھے۔ جب پہاڑوں میں پہنچے اور پڑاؤ انہیں اپنے سامنے نظر آنے لگا تو وہ وہیں رک گئے، گھوڑوں سے اترے اور آہستہ آہستہ چلتے پڑاؤ کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، چند ایک کے ہاتھوں میں برچیاں بھی تھیں۔